नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ान मोहतरम, दर्स मसनवी मौलवी मानवी के हवाले से आज हमारी ये 31वीं नशिस्त है। माक़बल में मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा ने एक हिकायत का आगाज़ फरमाया था, तो उसके ज़िमन में कुछ मारिफ आप ज़िक्र फरमा रहे थे और सिलसिला ये था कि जो शेर है और जो शिकार के जानवर थे उनके दरमियान एक मुनाजरा जो है वो शुरू हो गया था कि तवक्कुल यानी ऐसा तवक्कुल कि जो असबाब के बग़ैर हो वो बेहतर है या उसके मुकाबला में जहद और जो कोशिश है वो यानी असबाब का इख्तियार करना वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस हवाले से जानिबैन की तरफ से दलाइल आ रहे थे, तो अभी वो सिलसिला जो है इसी तरह आज के दर्स में भी जारी रहेगा। तो अभी जो यहाँ पर उन्वान आपने ज़िक्र फरमाया है वो उसी तरह का है कि बाज़ तरजीह नहादन शेर जहदरा बर तवक्कुल, यानी शेर का दोबारा जहद को यानी कोशिश को तवक्कुल पर तरजीह देना, इस हवाले से वो बात होगी। अब ये शेर की जानिब से दलाइल आएंगे कि जब उन्होंने जो शिकार के जानवरों ने उस शेर को ये कहा कि तवक्कुल करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकदीर पर राज़ी रहना चाहिए और तदबीर को इख्तियार नहीं करना चाहिए, तो उसके जवाब में जो है वो शेर अब उनके दलाइल का जवाब देगा और इस बात पर ज़ोर देगा कि तवक्कुल यानी ऐसा तवक्कुल कि जिसमें असबाब की तरफ नज़र नहीं करनी, ऐसा तवक्कुल जो है वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो असबाब पैदा फरमाए हैं उन असबाब को इख्तियार करना और उनमें जहद और कोशिश करना ये बड़ा ज़रूरी है। तो शेर कहता है, गुफ्त शेर आरे वले रब्बुल इबाद निर्दबाने पेशे पाए मानहाद। उसने कहा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, यानी जो तुम बात करते हो कि तवक्कुल करना चाहिए ये भी किसी हद तक बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन रब्बुल इबाद ने एक असबाब की सीढ़ी जो है वो हमारे पाँव के आगे रख दी है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब को तख्लीक फरमाया है, तो उन असबाब को इख्तियार करना और उनमें साय करना, कोशिश करना, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब को पैदा ही इसीलिए फरमाया है कि हम उनको इख्तियार करें। अगर असबाब को इख्तियार करना ये अबस होता तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त असबाब पैदा ना फरमाता। तो इसको एक मिसाल के तौर पर उन्होंने यूँ बात कर ली कि जैसे एक सीढ़ी होती है ना, ऐसे ही असबाब भी एक सीढ़ी का काम करते हैं, एक वास्ता और वसीला बन जाते हैं। जिस तरह एक सीढ़ी के ज़रिए बंदा छत पर पहुंच जाता है, इसी तरह यूँ समझ लें कि ये असबाब जो हमारे इर्द गिर्द बिखरे पड़े हैं, ये यूँ समझिए कि हमारे पाँव में एक सीढ़ी पड़ी हुई है कि हम उनको इख्तियार करें और छत के ऊपर हम पहुंच जाएं। फरमाते हैं, पाया पाया रफ्त बायद सुए बाम हस्त जबरी बूदन ईंजा तमे खाम। अब करना क्या है? फरमाते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पाया पाया एक जीना फिर दूसरा जीना यूं करते करते हमको छत पर चढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है जबरी बन के बैठ जाएं कि हम तो मजबूर महज हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो खुद ही हमें नीचे से छत पे पहुंचा देगा। ठीक है, तो फरमाया कि हस्त जबरी बूदन इंजा तम ए खाम, यहाँ पर वो जबरी बन जाना यानी अपने आप को मजबूर कर लेना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो असबाब अता फरमाए, तो यूं समझो कि वो असबाब की सीढ़ी तो पाँव में पड़ी हुई है। तो अब तरीक़ा कार ये है कि उन असबाब को इख्तियार करके जीना बजीना चढ़ते चढ़ते एक सबब दूसरा सबब यूं सारे मामलात करते करते हमें छत पर पहुंचना चाहिए। अगर कोई बंदा ये सोचकर नीचे ही बैठा रहे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो खुद ही मैं छत पे पहुंच जाऊंगा और मुझे ये सीढ़ी को इख्तियार नहीं करना, तो वो नहीं पहुंच सकेगा। कि उसकी तमअ खाम यानी एक खाम आरजू है उसकी, यानी वो चाह भी रहा है कि छत पर जाए लेकिन पहुंच भी नहीं पाएगा। तो ये यूं समझ लें कि एक उम्मीद ला हासिल है, एक ऐसी उम्मीद है कि जो हासिल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर
اسباب رکھے ہیں اور تمام معاملات کو اللہ رب العزت نے اسباب کے تحت رکھا ہے، لہٰذا اسباب کی سیڑھی اختیار کر کے اس پہ آہستہ آہستہ ایک زینہ دو زینے، یعنی سیڑھی بھی ایسے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ پہلے زینے پہ بندے نے قدم رکھا ہے تو دوسرا قدم جو ہے وہ چھت پر ہوگا، اس کے بعد دوسرا زینہ ہے، پھر تیسرا زینہ ہے، لہٰذا اسباب کو اختیار کرتے رہنا یہی ایک مومن کے لیے جو ہے وہ ایک بہتر معاملہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی مراد تک پہنچ سکتا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں پائے داری چوں کنی خود رات اللنگ، اللہ رب العزت نے اگر کسی کو پاؤں عطا فرمائے پھر وہ لنگڑا بن کے بیٹھ جائے، وہ کہے کہ جی میں تو چلنا ہی نہیں، اللہ چاہے گا تو مجھے چلائے گا، تو یہ تو لنگڑوں والی بات ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں کس لیے دیے ہیں کہ چلے، بندہ چلے گا، چلنے کا سبب جب بندہ اختیار کرے گا تو اپنی منزل تک پہنچے گا۔ دست داری چوں کنی پنہا تو چنگ، جب تمہارا ہاتھ موجود ہے تو پھر اپنے پنجے کو، اپنے ہاتھ کو چھپا کیوں رہے، اس کو آگے بڑھاؤ، اس سبب کو اختیار کرو، جو چیز تمہیں پکڑ کر مل سکتی ہے تو پھر اس کو پکڑو، اپنے لیے حاصل کرو۔ یہ نہیں کہ تم جو ہے اپنا ہاتھ چھپا کے بیٹھے ہو کہ اللہ چاہے گا تو چیز خود میرے قریب آ جائے گی۔ جیسے وہ واقعہ لومڑی والا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ سنایا کہ وہ اس کے تو ہاتھ پاؤں نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا، لیکن وہ لومڑی بن جانا بہتر ہے یا کہ شیر بننا بہتر ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی جو ہے وہ کمائے اور دوسروں پر بھی خرچ کرے، یا دوسروں کا دست نگر ہی بندے نے ہو کر رہنا ہے؟ تو یہ بڑا پیارا شعر آپ نے فرمایا کہ پائے داری چوں کنی خود رات اللنگ، اگر تمہیں پاؤں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تو تم اپنے آپ کو لنگڑا کیوں کر رہے ہو، پاؤں کے بغیر کیوں بن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے ہیں تو ان پاؤں کو استعمال کر کے اپنی منزل کی جانب بڑھو۔ اور دست داری چوں کنی پنہا تو چنگ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو تم اپنا پنجہ وہ کیوں چھپا رہے ہو، اس کو استعمال کرو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اور جو چیز تم پکڑ کر لے سکتے ہو اس چیز کو تم پکڑو۔ خواجہ چو بیلے بدست بندہ داد، بے زباں معلوم شد اورا مراد۔ اب ایک عنوان مثال ہے، وہ یہ آپ فرماتے ہیں کہ مالک جو ہے نا جی، وہ جب اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو ایک بیلچہ پکڑائے تو اب اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مالک نے اپنے غلام کو، اپنے نوکر کو کوئی بیلچہ پکڑایا ہے تو وہ اسے یہ کہہ رہا ہے بغیر مطلب کہے، بغیر زبان کال سے، زبان حال سے اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ زمین کھودنی۔ جب پکڑایا جو بیلچہ ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بے زبان ہو کر جو ہے نا، یعنی یہ اس کا معاملہ خود بول رہا ہے، خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ زمین کو کھودنا۔ تو خواجہ چو بیلے بدستے بندہ داد، ایک مالک نے جب بیلچہ اپنے بندے کے ہاتھ میں پکڑا دیا تو بے زباں معلوم شد اورا مراد، تو اس کی مراد بغیر بولے ہی معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لسان الحال انتق من لسان المقال، کہ حال کی جو زبان ہوتی ہے وہ مقال کی زبان سے بھی زیادہ جو ہے اپنی پاور رکھتی ہے۔ تو اب اس نے جو اس کو بیلچہ پکڑایا تو مقصد اس کا یہی ہے، وہ بولے نہ بولے، بس یہ ہے کہ اس نے کام کرنے کا کہا ہے۔ تو فرماتے ہیں دست ہمچو بیل اشارت ہائے اوست، یہ جو تمہارے ہاتھ اس نے بنائے نا یہ بھی بیلچے کی طرح بنے ہوئے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اشارہ ہے، وہ نہ بھی فرمائے یہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ تم ان سے کام یوں کر کے لے سکتے ہو۔ تو دست ہمچو بیل اشارت ہائے اوست، اور آخر اندیشی عبارت ہائے اوست، فرمایا کہ ایک اللہ رب العزت نے تمہیں ایک دور بینی عطا فرمائی ہے، ایک آخر اندیشی، یعنی کہ ایسا تمہیں اللہ رب العزت نے ذہن عطا فرمایا ہے کہ تم معاملات کے انجام کی طرف دیکھو۔ تو فرمایا کہ یہ اسی کی عبارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ دیے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ تم ان ہاتھوں سے کام لو اور ان ہاتھوں کو بروئے کار لا کر اپنے لیے جو تم حاصل کر سکتے ہو وہ تم حاصل کرو، اور معاملات کے انجام کے اوپر نظر رکھو،
یہ اللہ رب العزت کی عبارت ہے. یہ نہیں کہ ہم تمہیں پہنچائیں گے تو تم نے وہاں پر پہنچنا ہے. تمہارے اندر ہمت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں ہاتھ عطا کیے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مالک جو ہے وہ اپنے نوکر کو ایک بیلچہ دے دے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس نے کھودنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ ہاتھ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کا حکم فرمایا ہے. تو فرمایا دست ہم چو بیل اشارت ہائے اوس، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اشارے ہیں. اور آخر اندیشی عبارت ہائے اوس، اپنے معاملات میں دور اندیشی رکھنا تمہارا، یعنی اپنے معاملات کے انجام کار پر نظر رکھنا اور منزل کے حصول کی طرف نظر رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی عبارت ہے. یعنی رب کریم چاہتا یہ ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ. لہذا تمہیں کیا کرنا؟ کوشش کرنی، اسباب کو اختیار کرنا. چوں اشارت حاشرہ بر جان نہیں، جب تم اللہ رب العزت کے اشاروں کو اپنی جان پر لکھ لو گے، اپنے دل پر انہیں منقش کر لو گے، تو در وفائے اشارت جان دہی، پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ان اشاروں کے ایفا کے لیے، یعنی ان اشاروں کو پورا کرنے کے لیے تم اپنی جان بھی قربان کر دو. تم محنت کرو گے، کوشش کرو گے اس راستے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کے ان اشارات کو اپنے دل میں بٹھاؤ، اپنا ذہن بناؤ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قوتیں دی ہیں، اللہ رب العزت نے یہ قوات دیے ہیں، یہ آزاد دیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینے کے لیے مجھ کو یہ نعمتیں عطا کی. تو اب میں اپنے انجام کار کی طرف اور اپنے معاملات کے جو ان کی آخر المراد ہے نا، اس تک میں نظر رکھوں اور وہاں تک میں پہنچنے کی کوشش کروں. تو فرمایا چوں اشارت حاشرہ بر جان نہیں، جب تم اس کے اشاروں کو اپنی جان پر رکھ لو گے تو در وفائے اشارت جان دہی، پھر ان اشاروں کے ایفا کے لیے، ان اشاروں کو پورا کرنے کے لیے تم ہمت کرو گے، کوشش کرو گے اور اس میں اپنی جان کو لا دو گے. بس اشارت ہائے اسرارت دہد، بہت سارے اشارات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسے ہیں کہ جو تمہیں اسرار عطا فرمائیں گے. اور بار بردارد زتو کارت دہد، تمہارے اوپر سے بوجھ اٹھا لیں گے اور تمہیں کام کے اندر لگا دیں گے. یعنی ان جو جتنے بھی اشارے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، رب کریم نے تمہیں عقل دی ہے، تمہیں بینائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کئی طرح کے حواس سے نوازا ہے، اللہ کریم نے تمہیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے. تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جو اشارے ہیں، جب تم ان کے اندر ایک کو سوچو گے نا کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے، تو تمہیں بہت سارے اسرار معلوم ہوں گے. معرفت کے بہت سارے دروازے ہیں جو تم پر کھلیں گے. اور جب یہ ہو جائے گا تو پھر مشکلیں تمہارے لیے مشکل نہیں رہیں گی. یوں سمجھو کہ بوجھ تمہارا تو آدھا تو بٹ گیا. ٹھیک ہے نا؟ بوجھ تو اس کے لیے ہے جس کے پاس ہاتھ نہیں، بوجھ تو اس کے لیے ہے کہ جس کے پاس اتنی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں. جب بندہ ان معاملات کے معرف کو جان لے گا، ان کی حقیقتوں کو سمجھ لے گا، تو پھر اس کے لیے بوجھ نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی ہے، میں ہمت کروں. جب ہمت کر لی تو پھر بوجھ نہ رہا. تو یہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اشارے ہیں، یہ بار بردارت زتو کارت دہد، یہ تمہیں کام دیتے ہیں، یہ تمہارے بوجھ کو بٹاتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہ بس تم جناب بے دست و پا ہو کر بیٹھ جاؤ تو پھر ہر چیز تمہیں بوجھ ہی نظر آئے گی. پھر ظاہری بات ہے کہ معاملات نے تو ہونا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سلسلے ہیں سارے اسباب کے تحت رکھے ہیں. تو جو بیٹھا رہے گا اپنے لیے رزق کے انتظار میں، جو بیٹھا رہے گا اس انتظار میں کہ وہ منزل خود بخود پہنچ جائے گا، تو پھر اس کی ذہن پر بوجھ ہی پڑے گا. یہاں پر یہ تو نہیں نا کہ اب معاملات ایک دم سے ایسے ہو جائیں. یہ تو بہت اعلیٰ درجے کا، جن کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل ہے، اس مقام پر جا کر جو ہے نا جی، جب اللہ رب العزت خود کسی کو یہ جو ہے مقام دے دے کہ وہ اسباب کو ترک کر دے، تو اس کے لیے ہے. ورنہ عام تو دنیا میں اللہ رب العزت کا طریقہ جاریہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کرو تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ نکلتا ہے. فرمایا حاملی محمول گرداند تورا، آج تو حامل ہے، آج تم نے
بہت ساری چیزوں کا بوجھ اٹھانا ہے، لیکن ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ اللہ کریم تمہیں محمول بنا دے گا. جب تم اللہ کا شکر ادا کرو گے نا کہ رب کریم نے یہ اسباب مجھے عطا فرمائے ہیں، آج تم حامل ہو، کل تم محمول بن جاؤ گے. جب انسان کی روح اس جسم سے نکل جاتی ہے تو اللہ کریم پھر اسے براق پر بھی سوار کرے گا. پھر یوں سمجھ وہ دیکھیں کہ اس معنی میں حدیث بھی آتی ہے کہ شہداء کی روحیں جو ہے نا جی، وہ جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر جو ہیں وہ مطلب اڑتی پھرتی ہیں ادھر ادھر. تو محمول ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو جب یہ اسرار تم کو حاصل ہو جائیں گے، آج تمہارے لیے مشکل ہے اسباب کو اختیار کرنا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں ہمت کرنی پڑتی، کوشش کرنی پڑتی، آج تم حامل ہو، لیکن جب تم ان کی حقیقت کو پہنچ جاؤ گے اور یہ جو دنیا میں مشقت اور تکلیف برداشت کر لو گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ کریم تمہیں محمول بنا دے گا. پل صراط پر بھی تو ہم نے محمول ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تو قابلی مقبول گردانت تو را، آج تم قابل بن رہے ہو، یعنی اللہ کے حکم کو تم قبول کر رہے ہو. تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں ایک وقت وہ آئے گا جب مقبول بنا دے گا. آج تم قابل ہو، تم نے اللہ کا حکم ماننا ہے، کل وہ وقت آئے گا کہ تم مقبول بن جاؤ. کیونکہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد. جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جایا کرتا ہے. یعنی نتیجہ ہے یہ اس کا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اچھائی کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی ہے. آج تم اللہ رب العزت کے احکامات کو اچھا بن کر تم پورا کر لو گے، اللہ کریم تمہیں اس کی برکت سے جنت میں پرندوں کے اوپر محمول کر دے گا، تمہارے لیے سواریاں ہوں گی. تو قابلی مقبول گردانت تو را، آج تم قابل ہو، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات کو قبول کرنے والے ہو. تو ایک وقت وہ آئے گا جب رب کریم تمہیں مقبول بنا دے گا. قابل امر وعی قائل شوی، وصل جوئی بعد ازاں واصل شوی. قابل امر وعی، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو قبول کرنے والے ہو. ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تمہیں قائل بنا دے گا، جب تم خود حکم کرنے لگ جاؤ گے، اس مقام پر پہنچ جاؤ گے. من کان للہ کان اللہ لہو، جب جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے. اللہ کریم اس کو وہ بھی برکتیں عطا فرماتا ہے نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ، ایک وقت تھا تو کتنی مشکلیں آئیں ان پر. فرماتے ہیں کہ ایسی ایسی مشکلیں مجھ پر آئیں کہ میں زمین پر لیٹ جاتا تھا تو میری زبان پہ ایک ہی جملہ جاری ہو جاتا تھا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. ہر مشکل کے بعد آسانی، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے اللہ رب العزت کے راستے میں ایک ہمت اور کوشش کو نہیں چھوڑا. پھر ایک وہ وقت آیا کہ اللہ کریم نے ان کو قائل بنا دیا، اب ان کا حکم چل رہا ہے. لوگوں کے دل اللہ رب العزت نے ان کے قبضے میں کر دیے. اور پھر اگر وہ محمول والی بات بھی آپ کر لیں کہ حاملی محمول گردانت درا، اللہ رب العزت نے ان کے قدم کو اولیاء کی گردنوں پر رکھا کہ نہیں رکھا؟ ٹھیک ہے نا. تو وہ محمول ہو گئے. تو ایک وقت تھا کہ جب وہ خود یہ بوجھ برداشت کر رہے تھے، اس وقت سے گزر رہے تھے، لیکن پھر وہ وقت آیا کہ جب ان کا حکم چلنے لگ گیا. تو کبھی انسان قابل ہوتا ہے، قبول کرنے والا ہوتا ہے کہ جو حکم ہو گیا وہ اس نے ماننا، ٹھیک ہے نا. اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ خود قائل ہوتا ہے. ایک وقت تھا کہ جب ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے تھے، ہمارے اساتذہ جو ہمیں حکم کرتے تھے ہم مانتے تھے. آج وہ وقت اگر ہم نے اس طرح نہ گزارا ہوتا تو خود تو استاد نہیں بن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. آج کیا ہے، ہم خود قائل ہیں، خود ہم بات کر رہے ہیں، ہم استاد ہیں. تو یہ اللہ رب العزت نے ہماری ہمت اور ہماری کوشش کا ہم کو اجر عطا فرمایا، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چلتا رہتا ہے یوں ہی سلسلہ. تو قابل امر وعی قائل شوی، آج تو اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کرنے والا ہے، ایک دن یہ ہوگا کہ تو خود حکم کرنے والا بن جائے گا. پھر ہوائیں بھی تمہارا حکم مانیں گی. پھر جناب جس کو تم جو چاہو کر لو، اللہ رب العزت تمہارے اختیار میں جو چاہے وہ دے دے. پھر گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. یہ بات عبداللہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو قدرت اور طاقت ہوتی ہے جو بول رہی ہوتی ہے
وہ اللہ رب العزت کی ہوتی ہے. تو قابل امر بھائی قائل شوی وصل جوئی بعد ازاں واصل شوی. آج تم وصل کو تلاش کر رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تم اس مقام تک پہنچ جاؤ. بندہ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو فوراً منزل پر نہیں پہنچ جاتا، پھر دوسری پہ، پھر 5ویں پہ، پھر 10ویں پہ. لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب وہ اپنی منزل پہ جناب وہ چھت پہ پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے وصل جوئی، فرمایا آج تم وصل کو تلاش کر رہے، لیکن اگر تم نے کیا ہی نہیں، تم نے وصل کے اسباب ہی اختیار نہیں کیے، تو پھر جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے رہو. لیکن آج اگر تم وصل تلاش کر رہے ہو تو بعد ازاں واصل شوی، ایک وقت وہ آئے گا جب تم واصل بن جاؤ. کہ من جدہ واجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جس کے اندر کوشش نہیں وہ پا نہیں سکتا. تو سعی شکر نعمتش قدرت بود اور جبر تو انکار نعمت بود. فرمایا اللہ رب العزت کی نعمتوں کے شکر کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ ایک ایسی قدرت ہے جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی کہ ہم وہ کام کر لیں تو ہمارے لیے بہتر. کہ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسباب کی، ہم ان نعمتوں کو اختیار کریں. تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے نا جی ایک ہمارے لیے ان کو پیدا فرمایا، ان کو تخلیق فرمایا. تو جب ہم ان کو اختیار کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. اور جبرے تو انکار نعمت بود، اگر تم جبری بن جاؤ، یعنی جبر سے مراد بھی یہاں پر وہی ہے نا کہ جبر جیسے میں نے بیان کیا کہ ایک جبر محمود ہے اور ایک جبر مذموم ہے. جبر مذموم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بس یہ سمجھے کہ میں تو ایک پتھر کی طرح ہوں، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا وہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ ہو کر ہی رہنا ہے. اپنے آپ کو بالکل ہی وہ لاچار اور مجبور محض سمجھ لے. یہ ہے جبر مذموم. اور جبر محمود وہ ہے کہ بندہ ہمت کرے، کوشش کرے اور پھر اس کے نتیجے کو اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دے اور مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات کو جانے. تو یہ اہل تصوف کا طریقہ ہے، یہ عارفین کا طریقہ ہے کہ وہ کرتے سب کچھ ہیں لیکن معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑتے. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، یعنی مالی کو بھی تو ایک کام سونپا گیا نا. مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لاؤنا لاوے یا نہ لاوے. اب وہ اس کا نتیجہ عطا فرمائے نہ فرمائے یہ اس کے جو ہے وہ ذمہ کرم پر ہے، لیکن ہم نے اپنا کام پورا کر لیا. ایک یہ ہے کہ بندہ کام ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں تو میں نے کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یوں اپنے آپ کو بے دست و پا کر دینا. جبرے تو انکار نعمت شبد، یہ جو تم جبری بن جاؤ اگر، یعنی وہ جبر مذموم جو ہے اگر تم اس کو اختیار کر لو تو پھر تم گویا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کر رہے، ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے جو تمہیں قدرتیں عطا فرمائی ہیں، جو تمہیں طاقتیں عطا فرمائی ہیں، تم ان کو بروئے کار لاؤ. اور یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا فرماؤں گا. لیکن یہ شکر والا معاملہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داود شکر والا معاملہ کرو کیونکہ میرے بندوں میں شکر گزار بہت تھوڑے، میرے بندوں میں شکر گزار جو ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. تو شکر قدرت قدرتت افزوں کند، اللہ رب العزت کی قدرتوں کا شکر کرنا یہ تمہاری قدرتوں کو بڑھائے گا. وہی وعدہ آ گیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں مزید عطا کروں گا. اور جبر نعمت از کفت بیرون کند، یہ جو جبری بن جانا ہے یہ تمہارے ہاتھ سے نعمتوں کو زائل کر دے گا، نعمت تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گی. یعنی ناشکری کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعمت جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں نہ رہے گی. پھر دنیا کے اندر بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہی ہے. اور فرمایا نا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا، کفران نعمت کیا تو پھر میرا عذاب بھی شدید ہے. تو اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے اس بندے سے
کہ جو بندہ اسباب کو اختیار نہ کرے اور اللہ رب العزت نے جو جو اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو بروئے کار نہ لائے. جبر تو خفتن بود در راہ ما خسب طالبینی آن درو درگاہ نہ خسب. فرمایا کہ تمہارا یہ جبر یعنی تمہارا بے دست و پا ہو کر بیٹھ جانا اور تدبیر کو اختیار نہ کرنا، اسباب کو اختیار نہ کرنا، یہ یوں سمجھ لو کہ جیسے تم راستے میں سو گئے. تو جو راستے میں سو جائے وہ منزل پر نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے نا. یہ خفتن بود در راہ، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تم منزل کی طرف چلے لیکن تم راستے میں سو گئے، لہٰذا نہ سو. ایسا نہ کرو، یہ جبر والا طریقہ تم اختیار نہ کرو. تانبینی آ درو درگاہ مخسب، جب تم اللہ رب العزت کا در، اس کی درگاہ کو نہ دیکھ لو راستے میں نہ سو، کیونکہ ہماری منزل اللہ رب العزت کی ذات. تو جب تک ہم منزل تک واصل نہیں ہو جاتے نا جی، ہاں اگر کوئی ایسا مقام آ جائے کہ اب وہاں ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو تو وہاں تو پھر بندہ سو سکتا ہے. لیکن اگر راستے میں یوں ہی سو گیا کہ جہاں ادھر ادھر جو ہے وہ ڈاکو پھر رہے ہیں تو پھر وہ تو لوٹا جائے گا، مارا جائے گا. لہٰذا تمہارا یہ جبر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم راستے میں سو گئے، منزل تو ابھی کتنی دور ہے. تو ہاں منزل تک پہنچ جاؤ، تم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کو دیکھ لیا ہے، حقیقت آگاہی تمہیں مل گئی ہے، تو اب جو ہے تم سو سکتے. تانبینی آ درو درگاہ مخسب، فرمایا جب تک وہ در اور وہ درگاہ تم نہ دیکھ لو راستے میں نہ سونا. ہاں مخسب اے جبریے بے اعتبار، یہ ہاں جو ہے یہ تنبیہ کے لیے، خبردار اے جبریے بے اعتبار نہ سونا. فرمایا یہ تمہارا جبر جو ہے نا جی یہ بھی بے اعتبار ہے. یہ جبر جہاں پر تمہارا اپنا فائدہ ہوتا ہے وہاں پر تم ہمت کر لیتے ہو، کوشش کر لیتے ہو. یہ پیچھے سارا مضمون ایک دفعہ آ چکا، جہاں یہ بھی فرمایا نا کہ انبیاء درکار دنیا جبریان، کہ انبیاء جو ہیں وہ دنیا کے معاملات میں جبری ہیں، ان سے دنیا کے معاملات نہیں چلائے جاتے، لیکن ادھر کے معاملے ان کے لیے آسان ہیں. تو اسی لیے عام جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے معاملات جہاں پیسے آ رہے ہیں، جہاں جناب سارے معاملات چل رہے ہیں تو وہاں بندہ کوشش کر لیتا ہے. لیکن جب بات ہو اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کی، جب سلوک کا راستہ چلنا ہے تو وہاں وہ کہے گا جی اللہ نے چاہے نہیں تو میں تو یہ بیٹھا ہوں. تو اس لیے وہ فرما دیا اے جبریے بے اعتبار، تمہارے جبر کا بھی کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے نا. یا تو جبر ہے تو پھر وہ دونوں طرف ہو نا، لیکن اپنے فائدے کے لیے تم نے جو ہے نا جی وہ جہد والا راستہ اپنا لیا، لیکن جب اللہ رب العزت کے راستے کی بات آتی ہے تو تم جبری بن کے بیٹھ جاتے. تم کہتے ہو کہ جناب یہ خود ہی ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت. تو ہاں مخسب اے جبریے بے اعتبار، جبریے بے اعتبار کہنا سمجھ میں آ گیا آپ کو. وہ یہی بات ہے نا جی کہ ہم اپنی جو کوشش ہے وہ اس راستے میں چلا لیتے ہیں، ادھر بڑے تیز ہو جاتے ہیں کہ جدھر اپنا فائدہ مل رہا ہو، جہاں پہ جناب سارے سلسلے چل رہے ہوں، تو پھر یہ جبر بھی بے اعتبار ہے. بعض معاملات میں ہے اور بعض معاملات میں نہیں. ٹھیک ہے نا. اول تو پہلے بات یہ ہو گئی نا کہ ایک جبر مذموم ہے اور ایک جبر محمود ہے. جبر محمود کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دینا، وہ تو محمود ہے ہی، لیکن جو جبر مذموم ہے وہ بھی پورا نہیں ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھا تو وہاں ہم جبری نہیں. ہم تو خیر ہے ہی نہیں نا، اللہ پاک نہ ہی بنائے ہم کو. لیکن یہ بات ان سے ہو رہی ہے کہ جو لوگ کوشش نہیں کرتے، ہمت نہیں کرتے، لیکن وہ بھی پورے نہیں ہیں اس پہ. جدھر وہ ان کا فائدہ نکل رہا ہے ادھر وہ کام کر لیتے ہیں، اور جدھر وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہاں ذرا کوشش زیادہ کرنی پڑے گی وہاں وہ جناب اوندے پڑ جاتے ہیں. تو فرمایا ہاں مخسب اے جبریے بے اعتبار، جز بزیر آن درخت میوہ دار. صرف تم نے سونا ہے تو کہاں، اس درخت میوہ دار کے جب نیچے پہنچ جاؤ تو پھر وہاں پر سونا، راستے میں نہ سونا. وہ درخت میوہ دار وہ حقائق کا درخت ہے، یعنی جب تم حقائق کی منزل کو پہنچ جاؤ جہاں حقیقت کے پھل لگے ہوں تو پھر وہاں پر تم جو ہے وہ آرام کر لینا. راستے کے اندر جو ہے وہ سو جانا یہ تو اپنا نقصان کرنے کے مترادف ہوگا. وہ کیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دولہا کو کوئی کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی
دشوار بادی ہے، ہم کیسے جائیں گے، ہمیں بھی ساتھ لے پہنچنے والے تو منزل مگر شہا، ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ تو اللہ سے اس کا کرم مانگنا چاہیے، اللہ والوں کی معیت حاصل کر کے بندے کو چل پڑنا چاہیے، راستے میں اگر بندہ رکے گا تو وہ اپنا نقصان کر لے گا۔ فرمایا کہ اے جبری بے اعتبار، اس درخت میوہ دار پر پہنچنے سے پہلے تمہیں راستے میں نہیں سونا۔ جب اس درخت میوہ دار تک تم پہنچ جاؤ اور تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر تم اس وقت جو ہے وہاں پر آرام کرنا جا کے، تاکہ شاخ افشاں کند ہر لحظہ بعد، جب اس درخت کے نیچے جا کے تم سو نا، تو پھر جب اللہ کے کرم کی ہوا چلے تو پھر وہ شاخیں ہلیں تو ان سے مزید معارف چڑھے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک پھلدار درخت کے اوپر جب ہوا چلتی ہے تو وہ پھل جھڑتے ہیں نا، تو ایسی اللہ کے کرم کی ہوا جب اس درخت پر چلے گی تو پھر وہ مزید معارف تمہیں حاصل ہوں گے، مزید حقائق آگاہ ہو جاؤ گے، اور برسرے خفتہ بریزد نقل و زاد، یعنی تم سوئے ہوئے بھی ہوگے لیکن وہ جو نقل کہتے ہیں ایسے کھانے کو کہ جو شراب کے ساتھ وہ کچھ پیا جاتا ہے، کچھ لیا جاتا ہے نا، یعنی کہ سنیکس وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں لے لی جاتی ہیں، تو نقل و زاد فرمایا کہ جب معرفت کی شراب تم پی رہے ہوگے تو ساتھ یہ نقل اور زاد، اس کے لیے وہ پھل جو ہیں وہ تمہارے اوپر جھڑیں گے، تو وہاں پر آرام کرنے کا مزہ ہے۔ یہ دنیا میں ادھر ادھر کہیں بھٹک گئے تو پھر تمہارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ جبر خفتن درمیان رہ زنا، فرمایا یہ جو جبر ہے نا، یعنی تدبیر کو اختیار نہ کرنا، اس کو یوں سمجھ لو کہ ڈاکوؤں کے راستے میں بندہ سو جائے۔ جبر خفتن درمیان رہ زنا، ڈاکوؤں کے درمیان جا کے بندہ جو ہے وہ سو جائے، اور مرغے بے ہنگام کئے یا بد امان، ایک مرغا جو بے وقت کی بانگ دے دے تو اسے امان نہیں ملتی، اسے پھر ذبح کر دیا جاتا ہے کہ یہ بے وقت جو ہے نا جی وہ بانگ دے رہا ہے۔ لہٰذا ہر معاملے کا ایک وقت ہے، اس تک بندے کو انتظار کرنا اور اس کے لیے ہمت بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی۔ تو اگر بندہ جو ہے وہ جبر والا راستہ اختیار کر لے اور اسباب کو ترک کر دے تو وہ یوں ہی ہے کہ جیسے وہ ڈاکوؤں کے راستے میں سو گیا تو ڈاکو تو اس کو لوٹ لیں گے۔ تو مرغے بے ہنگام کئے یا بد امان، بے وقتی مرغا جو بولتا ہے، بے وقت کا جو پرندہ بولے وہ امان نہیں پاتا، اس کے لیے پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہوتی ہے۔ ور اشارت حاشرہ بینی زنی، اگر تو اللہ تعالیٰ کے اشاروں کے آگے ناک چڑھائے گا تو مرد پنداری، تو اپنے آپ کو جتنا مرضی مرد سمجھ لے، بچوں بینی، جب غور و فکر کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ زنی تو عورت ہے، تو مرد نہیں ہے، راہ حق کا تو مرد نہیں ہے، تو عورت ہے جو ناقص العقل ناقص الدین ہوتی ہے نا۔ تو فرمایا ور اشارت حاشرہ بینی زنی، اگر تو اللہ رب العزت کے اشاروں سے، یعنی جو اس نے اسباب عطا فرمائے ہیں، تم ان پر ناک چڑھاؤ گے کہ میں نے ان کو اختیار نہیں کرنا، تو پھر تم مرد نہیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو مرد سمجھ لو، تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم عورت۔ تو یہاں یہ کام جو ہے یہ تو عورتیں تو کجا، یہ تو نرم و نازک، کوئی مرد بھی ہو تو وہ بھی اس راستے پہ نہیں چل سکتا۔ عشق کارے نازکانے نرم نیست، عشق کارے پہلوان است ہے پسر، ٹھیک ہے، نرم و نازک لوگوں کا کام عشق نہیں، عشق پہلوانوں کا کام، تو اس جگہ تو جان مارنی پڑتی ہے۔ تو تم جتنا مرضی اپنے آپ کو پھر سمجھ لو کہ تم مرد ہو، تو مرد نہیں، مرد وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے اسباب عطا کیے ہیں، وہ ان اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کی معرفت کے راستے پہ چل پڑتا، وہ ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، یہ اشارے ہیں، اللہ کریم اس کو اسرار سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو ور اشارت حاشرہ بینی زنی، اگر تو اللہ رب العزت کے ان اشاروں سے ناک چڑھائے گا، مرد پنداری وچوں بینی زنی، یعنی یہاں پہ کیسی تجنیز ہے، ادھر بھی بینی زنی ہے اور دوسرے مصرے میں بھی بینی زنی ہے، لیکن اس کا معنی مختلف ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ہے بینی زنی یعنی ناک تو چڑھائے،
اور وہاں پہ چوں بینی زنی یعنی جب تو دیکھے، پھر آگے وقف ہو جائے گا، جب تو غور کرے گا تو زنی یعنی تو زن ہے، تو عورت ہے۔ تو یہ ایک مطلب شاعر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ الفاظ ایک جیسے دونوں مصروں میں بیان کر دے لیکن معنی ان کے مختلف ہوں، اس کو تجنیس کہتے ہیں۔ این قدر عقلے کے داری گم شود، اگر تم اسباب کو اختیار نہیں کرتے تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ جو عقل تھوڑی بہت تمہارے پاس ہے بھی نا، اول تو عورتیں پہلی بات یہ کہہ دی کہ تم مرد نہیں، تم عورت ہو، اور عورت ناقص العقل ہوتی، مطلب یہ کہ تمہاری عقل ہی ناقص ہے کہ تم اسباب کو اختیار نہیں کر رہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عقل تھوڑی بہت ہے بھی تمہارے پاس عورتوں والی، یہ بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ این قدر عقلے کے داری، یہ جتنی عقل تم رکھتے ہو یہ بھی ایک دن گم ہو جائے گی۔ سر کے عقل از ویب پرد دم بود، فرمایا وہ سر کہ جس سے عقل اڑ جائے، جس سر کے اندر عقل نہ ہو تو وہ سر اور دم میں کیا فرق؟ وہ تو پھر یہی ہے نا کہ وہ دم ہے، وہ سر تو نہ ہوا۔ سر تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر عقل ہوتی، ورنہ جو ہے نا جی جو مرضی کر لیں، جتنی مرضی بڑی بندہ دستار باندھ لے۔ یہ تو شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بھی اس طرح کی مثال دیا، فرماتے کدو اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن بے مغز ہوتا ہے۔ خرد باید اندر سرے مرد و مغز، بندے کے سر کے اندر عقل ہونی چاہیے، سر بڑا کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے بھی وہی بات، یہی جو ہے نا جی ایک ہمیں جھنجھلایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم اسباب سے منہ موڑتے ہو تو پھر جو تھوڑی بہت عقل تم رکھتے ہو یہ بھی ایک دن ختم ہو جانی۔ اور سر کے عقل از ویب پرد، وہ سر کے جس سے عقل اڑ جائے وہ سر نہیں ہوتا، وہ دم ہوتی۔ زاں کے بے شکری بود شرم و شنار، نی برد بے شکر را درکار نار، یعنی بے شکری جو ہے نا جی وہ ایک طرح کی ننگو آر ہے۔ اللہ رب العزت کی ناشکری کرنا بے حیا لوگوں کا کام ہے نا، جو حیا دار ہے وہ تو اللہ کا شکر کرے گا۔ بے شکری جو ہے وہ ایک طرح کی ننگ و آر ہے، وہ اچھا کام نہیں ہے۔ اور بے شکری جو ہے نا وہ اس بے شکر بندے کو کار نار تک لے جاتی ہے، آگ کے گڑھے تک لے جاتی۔ وہی بات ہوگی وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب جو ہے وہ شدید ہے۔ وہ یہی ہے کہ پھر وہ بے شکرے جو ہیں ان کے لیے تو اللہ رب العزت نے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو اب اس نے آگے سے شعر نے ایک اور بات کی، وہ کہتا ہے گر توکل می کنی در کار کن، اگر توکل کرنا ہے تو اچھے والا توکل کرو، وہ اپنے کام کے اندر یعنی پہلے کام کے اندر لگ جاؤ اور پھر اس کے بعد توکل کرو۔ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پر توکل کرو، اسباب کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گر توکل می کنی، یعنی وہی بات آ گئی کہ یہ پیچھے جتنی جس توکل کی برائی بیان کی گئی ہے یہ وہ والا توکل ہے کہ جہاں پر اسباب نہیں، جہاں پر تدبیر کو کلی طور پر چھوڑ دیا گیا۔ اور جو توکل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ گر توکل می کنی در کار کن، اگر توکل کرنا ہے تو کار میں کرو، اور کشت کن پس تقیہ بر جبار کن، پہلے اپنی فصل بو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ٹھیک ہے نا، وہی بات آ گئی جیسے میں نے کہا کہ مالی جو ہے وہ تو بیج بھی ڈالتا ہے، پانی بھی دیتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہے، یہ سوچے کہ اللہ رب العزت جو ہے خود ہی سب کچھ اگا دے گا، اس کے لیے اللہ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام کر دے گا، تو ایسا بندہ تو بس پھر بیٹھ کے سوچتا ہی رہے گا اور وقت گزر جائے گا اور اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ لہٰذا جیسے ہی کسی فصل کا موسم آئے تو بیج بوئے، پھر اس کو پانی دے، اس کی کھاد کا اہتمام کرے، اس میں جڑی بوٹیاں کاٹے، کتنے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ تو کشت کن، پہلے تم اپنی فصل کو کاشت کرو، پھر اس کے بعد تقیہ بر جبار کن، پھر اللہ رب العزت کے اوپر جو ہے تم نے بھروسہ اور تقیہ کرنا ہے۔ اب دوسری جانب بات آ گئی، اب وہ نخچیر جو کہ شکار کے جانور ہیں جو ابھی تک نہیں مان رہے اس بات کو کہ جو ہے نا جی جہد اور کوشش کرنی چاہیے، ان کا اب بھی نظریہ یہی ہے کہ توکل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کچھ مزید اس کے اوپر دلائل دے دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جملہ باب بانگ ہا برداشتن، شیر نے جب اتنی لمبی تقریر کی نا یہ ساری،
اب انہوں نے اونچی اونچی آواز سے ساروں نے آگے سے بولنا شروع کر دیا. کہاں حریصاں کے سبب ہا کاشتن، کتنے ہی حریص لوگ ہوئے، لالچی لوگ ہوئے جو اپنے مقاصد کو پانے کے لیے انہوں نے اسباب کو اختیار کیا. یعنی اب انہوں نے اپنے دلائل شروع کر دیے، اونچی اونچی آواز میں سب نے بولنا شروع کر دیا. جملہ باب ہے بانگ ہا برداشتن، جتنے بھی وہ نخچیر تھے، شکار کے جانور تھے، انہوں نے آوازیں اپنی بلند کرنا شروع کر دی اور انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ کاں حریصاں کے سبب ہا کاشتن، جب سے یہ دنیا بنی کتنے ہی لوگ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ذات کے فائدے کے لیے، اپنے معاملات کے لیے کتنے اسباب اختیار کیے. پچھلی قوموں کے معاملات ہمارے سامنے ہیں نا، تو انہوں نے بہت سارے چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا، لیکن جب اللہ رب العزت کا حکم آ گیا تو پھر تو کوئی چیز انہیں نہیں بچا سکی. ٹھیک ہے نا، جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا نہیں تھا سآوی الی الجبل، میں تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ پہاڑ پر چڑھنے والا سبب ان کے کام تو نہیں آیا. تو بتانا وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ پہلے معاملات یہ ہوئے ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے بہت سے لوگ اسباب اختیار کرتے آئے ہیں، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے آگے ان کا کوئی سبب جو ہے وہ کام نہیں آیا، اور کوئی تدبیر ان کی جو ہے وہ کام نہیں آ سکی. اس چیز کو آگے تھوڑا مزید وضاحت سے وہ بیان کریں گے. 100,000 اندر ہزار از مرد و زن، پس چرا محروم ماندن از زمن، کتنے ہی زمانے گزرے تو ان میں ہزار در ہزار مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، انہوں نے اسباب اختیار کیے، تو پھر وہ محروم کیوں رہ گئے؟ جو وہ چاہ رہے تھے وہ تو نہ ہوا تو وہ جو اللہ رب العزت نے چاہا. انہوں نے بڑی بڑی چیزوں پر بھروسے کیے، پہاڑوں کو جناب انہوں نے کاٹ کے انہوں نے ان کے اندر گھر بنا لیے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو کوئی بھی نہیں بچا. تو کتنے لوگ تھے دنیا کے اندر کہ جنہوں نے اسباب کو اختیار کیا، تو پھر وہ محروم کیوں رہ گئے؟ یہ ان کی نشانیاں کئی کہانیوں کے اندر ملیں گی کہ انہوں نے یہ سبب اختیار کر لیا، یہ طریقہ اختیار کر لیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے آگے تو ایک بھی چیز جو ہے اس کی بات نہ بن سکی. 100,000 کرن ز آغاز جہاں، ہمچو اجدر ہا گشادہ 100 دہاں. فرمایا کتنے ہی زمانے ہیں جب سے اس دنیا کا آغاز ہوا، اژدہا کی طرح اپنا منہ کھولے ہوئے ہیں. یعنی وہ زمانے جو اللہ کے حکم سے کتنے ہی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں انہوں نے لے لیا اور وہ لقمہ بن گئے، ہر چند کہ انہوں نے اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنے اسباب پر بہت ناز کیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم وہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہ کر سکے. مکرہا کردند آن دانا گروہ، وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے تھے کہ ہم تو یہ کر لیں گے، ہم یہ سلسلے کر رہے ہیں، ہمارے اوپر تو کوئی معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے ہمارے پاس. تو انہوں نے بہت مکر کیے کہ بن بر کندہ شد ز عام مکر کو، ایسے ایسے مکر انہوں نے کیے کہ ان کے مکر کی وجہ سے، یعنی ان کے مکر میں اتنی پاور تھی کہ پہاڑ کو بھی وہ چاہیں تو جڑوں سے اکھاڑ لیں، پہاڑ کو بھی وہ چاہیں تو وہ جڑوں سے اکھاڑ لیں. ایسا ایسا ان کے پاس ہنر تھا، اور ایسا ایسا ان کے پاس فن تھا، اور ایسی ایسی تدبیریں تھیں ان کے پاس. تو انہوں نے بڑا کچھ کیا، بڑے بڑے قلعے بنائے، بڑے بڑے پہاڑ تراشے، بڑے بڑے سلسلے کیے، تو بڑی تدبیریں انہوں نے کی، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے آگے تو پھر کوئی بھی ان کی بات نہیں چل سکی. کرد وصف مکر ہا شان ذل جلال، لی تزولا منہ اقلال الجبال. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے نا، وقد مکروا مکرہم وعند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال. ان کے مکر تو ایسے تھے کہ ان سے پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ رب العزت نے بھی ان کے مکر کا جواب دینے کے لیے خفیہ تدبیر بنا رکھی تھی. تو اللہ رب العزت نے، یہ آپ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے مکر کی تعریف ایسے کی ہے کہ ان کا مکر ایسا تھا، لی تزول منہ اقلال الجبال، کہ ان سے پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہیں وہ بھی ہل جائیں. ایسے ایسے ان کے زبردست مکر تھے، اور ایسی ایسی تدبیریں انہوں نے بنا رکھی. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے آپ دیکھیں نا کیسے کیسے نظام ہیں ان کے، کہ انہوں نے پہاڑوں کے اندر ایسے تراش تراش کے پورے محل بنا لیے. تو ایسا مکر انہوں نے تیار کر رکھا. تو اللہ کریم نے یہ بات قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں فرمائی ہے کہ انہوں نے تو مکر کر لیے اپنے،
ہر چیز تیار رکھی تھی انہوں نے. اللہ رب العزت کی بھی ایک خفیہ تدبیر. اور ان کا مکر کیسا تھا؟ ایسے ایسے زبردست مکر تھے ان کے کہ ان سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا تو کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی. جز کے آن قسمت کے رفت اندر ازل، وہ جو اللہ رب العزت نے ان کی قسمت میں ازل سے لکھ دیا تھا، تو روئے نہ نمود از شکارو از عمل، کوئی چیز جو ہے نا عمل کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آئی، کچھ بھی وہ حاصل نہ کر سکے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے معیشت جو ہے اس کو تقسیم کر دیا ہوا ہے دنیا کی زندگی کے اندر، لہٰذا ان کو ملا وہی کہ جو ان کا نصیب تھا، اس سے زیادہ تو وہ کچھ نہ پا سکے. ہر طرح کے مکر کیے، ہر طرح کے معاملات انہوں نے کر لیے. جملہ افتادند از تدبیر و کار، اپنی تدبیر اور اپنے کام سے سارے بس گر ہی پڑے. اور ماند کارو حکم ہائے کردگار، بس ایک ہی بات رہ گئی، اللہ رب العزت کا حکم اور اللہ رب العزت کی تدبیر، صرف وہی رہا، اور تو کچھ بھی حاصل نہ کر سکتا. تو جملہ افتادند از تدبیر و کار، اپنی جتنی بھی تدبیریں تھیں، جتنے بھی ان کے کام تھے، وہ آخر ان سے تھک ہار کے گر ہی پڑے کہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. تو ماند کارو حکم ہائے کردگار، صرف اللہ رب العزت کا کام، اللہ کا حکم، اللہ کی تدبیریں وہی باقی رہیں. تو کسب جز نام مدان اے نامدار، شعر کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نامدار، یعنی شعر کا ایک نام ہے نا جی، اب اس کی تھوڑی عزت بھی تو کرنی ہے. تو کہا کہ کسب جو ہے نا تم صرف اس کو ایک نام سمجھو کہ بھئی ایک چیز ہے، اس کا نام ہے کسب، ورنہ کسب کا فائدہ کوئی نہیں. اور جہد جز وہم مپندار اے عیار، اس کو عیار کہہ رہے ہیں، یعنی جو ہوش مند، چلاک ہو، ہوشیار ہو، اس کو عیار کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جہد جو ہے نا اس کو تم فقط ایک وہم سمجھو، یہ ایک وہمی سی چیز ہے کہ بس بات کی جاتی ہے جی کوشش کریں اور جہد کریں. اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اب یہ بات کرنے کے بعد ابھی یہ جو معاملہ ہے نا ان کا شکار کے جانوروں کی جو بات ہے یہ مکمل نہیں ہوئی. اس میں اب ایک وہ حکایت بیان کریں گے. یہ حکایت بڑے مفسرین نے اپنی تفاسیر کے اندر ذکر کی ہے، تو اس کو مختصراً میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، تو اسے حضرت اسرائیل علیہ السلام نظر آئے تو وہ اس کو گھور رہے تھے. وہ بھاگا بھاگا جو ہے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھی اسرائیل علیہ السلام جو ہے یہ مجھے گھور رہے ہیں اور انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا ہے تو میرا تو مطلب تراہ نکل گیا. ہاں جی، انہوں نے مجھے ایسے دیکھا ہے تو میں تو ڈر گیا ہوں. تو آپ نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا جی آپ مجھے یہاں سے جو ہے نا جی ہند میں بھیج دیں، ہوا کو حکم دیں وہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور سومناتھ کے مندر میں، مندر تھا یا نہیں، سومناتھ میں وہاں پر جو ہے نا پہنچا دے، ہند میں مجھے پہنچا دے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کو ہوا کو حکم فرمایا تو اس کو اٹھا کر وہ ہند میں لے گئی. اب اگلے دن جو ہے نا جی حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں حضرت اسرائیل جو ہے نا وہ وہاں موجود تھے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھی وہ بندے کو کل کیوں اتنی مطلب سخت نظر سے آپ نے دیکھا، غصے سے دیکھا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا یہ بتایا کہ جناب معاملہ یہ تھا کہ اللہ کریم نے مجھے کل یہ فرمایا تھا کہ آج اس بندے کی جان تم نے ہند میں نکالنی. تو میں اس کو دیکھ کر یہاں حیران ہو رہا تھا بھی ہند میں اس کی جان نکالنے کا حکم ہے، یہ یہاں پھر رہا ہے. تو جب میں نے اس کو دیکھا ہے تو یہ دوڑ کر آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے آ کے کہا کہ جی ہوا کو حکم کریں کہ مجھے ادھر لے جائے. تو یہ تو پہنچ گیا وہاں اور وہاں میں نے کل اس کی جان نکال لی. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ساری بات کر کے اپنا وہ جو ہے نا جی موقف مضبوط کریں گے کہ بندے کے کرنے سے کچھ بھی نہیں. بندہ یہ کوشش کر بھی رہا ہو کہ موت سے بچ جائے، موت جب لکھی ہوئی ہے تو وہ تو تب آگے رہنی، تو بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہے حکایت انشاءاللہ آگے وہ جو شکاری جانور ہیں وہ شعر کو سنائیں گے تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اس کا ذکر کر لیں گے. اللہ کریم ہم سب کو معارف آگاہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.